अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ओब्लिवियन मूवी के बारे में बताना जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी के रेलिवेंट किसी भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और मेरे चैनल को फिल पांडा को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको ओब्लिवियन मूवी का मतलब बताती हूँ। दोस्तों, ओब्लिवियन का मतलब ऐसा इंसान जिसकी याददाश्त खो चुकी हो। ये एक पूरा साइंस फिक्शन है और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। मूवी शुरू होती है तो टॉम क्रूज का वॉइस ओवर आता है, जिसमें टॉम क्रूज बताते हैं आज से 50 साल पहले एलियंस ने हमारे चांद को तबाह बर्बाद कर दिया था। इसमें चांद और धरती का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो चांद के तबाह होने से धरती पर काफी मुश्किलात आना शुरू हो गई और जिस वक्त इंसान इस मुश्किलात से खेल रहा था तो उसी वक्त एलियंस ने हम पर हमला कर दिया था। अब जंग जीतने के लिए इंसान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसमें इंसान जंग जीत गया, लेकिन अब धरती रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रही। तो जितने भी बचे हुए लोग थे वो सेंटर के सबसे बड़े चांद पर चले गए। इंसान ने आसमान में एक स्पेस स्टेशन भी बनाया है जिसका नाम है टेक। सेंटर के सबसे बड़े चांद पर जाने से पहले सभी लोग पहले उस स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, उसके बाद फिर इंसान चांद पर जाते हैं। अब धरती पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, टॉम क्रूज जिसका नाम है जैक और उनकी साथी जिसका नाम है विका। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन दोनों को अपने पास की कोई भी बात याद नहीं होती और इन्हें बताया जाता है कि आपकी याददाश्त मिशन की हिफाजत के लिए मिटा दी गई है। अब ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो समंदर का पानी खींचकर फ्यूजन एनर्जी बनाती हैं और इसी एनर्जी से सेंटर के सबसे बड़े चांद पर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें उनकी रोजमर्रा की जरूरियात, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मिलता है। अब इंसान का पूरा वजूद इन मशीन्स पर वाक़ है, लेकिन अभी भी धरती पर कुछ एलियंस बाकी हैं जो इन्हें तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और इन मशीन्स की हिफाजत के लिए इंसान ने ड्रोन्स बनाए हैं। ये जो आपको सर्कल के शक्ल में दिखते हैं इन्हें ड्रोन्स बोलते हैं। टॉम क्रूज का काम है इन ड्रोन्स को रिपेयर करना। जब एलियंस इन ड्रोन्स को डैमेज कर देते हैं तो टॉम क्रूज उसके बाद इन्हें रिपेयर करता है। ये टॉम क्रूज का काम है। जहाँ पे ड्रोन्स फंसा हुआ होता है तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, जो एलियंस है वो इन्हें मारना नहीं चाहते लेकिन उन्हें पकड़ना चाहते हैं और टॉम क्रूज बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वीडियो आगे बढ़ती है। एक बार टॉम क्रूज देखते हैं कि आसमान से एक चीज दिखाई देती है। अब शाम होने वाली है। शाम को टॉम क्रूज काम नहीं करते। उनको इंस्ट्रक्शन है कि वो दिन में काम करेंगे, शाम को काम नहीं करेंगे। शाम के वक्त ड्रोन्स और बड़ी बड़ी मशीन्स को रिपेयर करते हैं। अब जब उस मशीन को नीचे आते हुए देखते हैं तो टॉम क्रूज उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। विका बोलती है कि शाम होने वाली है, तुम वापस आ जाओ। और ऊपर से एक लेडी जो कंप्यूटर पे उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है वो भी टॉम क्रूज को बोलती है कि तुम वापस आ जाओ, हम खुद देख लेंगे, यानी ड्रोन्स उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन टॉम क्रूज बोलता है कि नहीं, मैं खुद देखूंगा। लेकिन टॉम क्रूज वापस नहीं आता, वो उस जगह पर चला जाता है और वो वहाँ पे देखते हैं कि वो इंसानों का ही एक पुराना स्पेसशिप है जो आसमान से नीचे आया है। जब टॉम क्रूज वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही सारे स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं और उनके अंदर इंसान होते हैं। तब ही वहाँ पे ड्रोन्स आ जाते हैं और ड्रोन्स का काम क्या है कि जब भी वो ऐसी चीज देखते हैं जिसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या फिर एलियंस हो, वो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो 5 चैम्बर्स को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तभी वो छठे चैम्बर्स को तबाह बर्बाद करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे टॉम क्रूज उनके सामने आ जाता है। तो टॉम क्रूज को जब मशीन स्कैन कर रही होती है तो वो उसे जान लेती है कि ये तो अपना ही बंदा है, इसे तो हम बिल्कुल भी नहीं मार सकते। और किसी भी तरह से टॉम क्रूज उस चैम्बर्स को बचा लेता है और उसे उस जगह पर ले आता है जहाँ पे टॉम क्रूज रहता है। और टॉम क्रूज जहाँ पे रहता है वो बहुत ही ज्यादा सेफ जगह है
کیونکہ وہ دھرتی سے ہزاروں فیٹ اوپر ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر ہے۔ ٹام کروز اس سلیپنگ چیمبرز کو وہاں پہ لے آتا ہے۔ اس کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے جو کئی سالوں سے اس سلیپنگ چیمبرز کے اندر ہوتی ہے۔ ٹام کروز اسے بڑی ہی مشکل سے ہوش میں لے آتا ہے۔ لڑکی بولتی ہے کہ مجھے اپنے شپ کا فلائٹ ریکارڈر چاہیے، یعنی جو کریش ہوا تھا اس میں ایک فلائٹ ریکارڈر ہوتا ہے۔ لڑکی ٹام کروز کو بولتی ہے کہ مجھے وہ چاہیے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ ٹام کروز اس لڑکی کو بولتا ہے کہ رات کو وہ جگہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ رات کو ایلین زیادہ ہوتے ہیں اور ہماری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ٹام کروز اس لڑکی کی بات مان لیتا ہے۔ رات کو اس جگہ پر جانا بہت ہی خطرہ ہے، لیکن لڑکی ٹام کروز کو بولتی ہے کہ مجھے جاننا ہے اور تمہیں بھی جاننا چاہیے، اور وہ دونوں وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہی انہیں وہ فلائٹ ریکارڈر مل جاتا ہے۔ تبھی ٹام کروز کے منہ پر ایک بہت زور سے چیز مارتا ہے اور ٹام کروز وہاں پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ٹام کروز کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کو ایک چیئر پر باندھا ہوا ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تب ہی وہاں پہ ایک آواز آتی ہے اور ٹام کروز سے باتیں کرتا ہے۔ تب ہی ٹام کروز اسے بولتا ہے کہ تم اسے زیادہ نہیں جان پاؤ گے، کیونکہ میری یادداشت مٹا دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہاری قیمتی یادداشت، میں جانتا ہوں کہ تمہاری یادداشت مٹا دی گئی ہے اور تم ڈرونز کی مرمت کرتے ہو، تم زیادہ سوال نہیں پوچھتے۔ دراصل ایک زون ہے جس کے پاس ٹام کروز نہیں جا سکتا، یعنی کہ ٹام کروز کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس بارڈر سے آپ اس بارڈر پر نہیں جا سکتے، اور وہ جو وہاں سے آواز آتی ہے وہ بولتے ہیں کہ ٹام کروز تم وہاں پہ کبھی گئے ہو؟ تو ٹام کروز بولتا ہے کہ نہیں۔ وہ بولتا ہے کہ تم نے کبھی اسکین کو دیکھا ہے، یعنی جسے ہم ایلینز بولتے ہیں؟ ٹام کروز بولتا ہے کہ نہیں۔ تب ہی وہاں پہ لائٹس آن ہوتی ہے، اور جب لائٹس جلتی ہے اور وہاں پر ایک بھی ایلین نہیں ہوتا، چاروں طرف انسان ہی انسان ہوتے ہیں۔ وہ آدمی بولتا ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ایلینز نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ٹام کروز کا نام اس میں جیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، ہم ایلینز نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو تمہارے ڈرونز ہیں وہ کسی ایلینز کو مارنے کے لیے نہیں بنائے گئے، وہ انسانوں کو مارنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ٹام کروز کو بتاتے ہیں کہ ہم اس ٹیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے لیے ہمارے پاس نیوکلر مسائل بھی ہے اور ایک ڈرون بھی ہے، لیکن ڈرون کو ہم پروگرام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیں نہیں جانتا، لیکن تم اسے پروگرام کر سکتے ہو۔ تم اسے یہاں سے وہاں بھیجو تاکہ ہم اسے تباہ کر سکیں۔ لیکن ٹام کروز بولتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ ابھی تک مووی میں کیا چل رہا تھا کہ ٹام کروز کو لگتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن یہ آدمی بولتا ہے کہ تم انسانوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہو اور تم ایلینز کے لیے کام کر رہے ہو۔ لیکن ٹام کروز کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ ٹام کروز کو اور جو لڑکی ہوتی ہے ان دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک آدمی یہ بھی بولتا ہے کہ تم نے ان دونوں کو چھوڑ کر ہماری جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن ان کا جو باس ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ ٹام کروز ان کی مدد کرے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ٹام کروز کو یہی لگتا ہے کہ وہ انسانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ انسانوں کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ ایلینز کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ ضرور انسانوں کی مدد کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ اب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو راستے میں وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، اور ٹام کروز اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم اسپیس شپ میں کیا کر رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے بولتی ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ایک مشن پر گئے تھے، کیونکہ ہمارے آسمان میں ایک ایلین آبجیکٹ دکھا تھا اور اس مشن میں تم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ کہتی ہے کہ شاید تمہیں اور ویکا کو سب سے پہلے جگایا ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور اسے یہ بھی بولتی ہے کہ جو وہ آبجیکٹ تھا، ایلین آبجیکٹ تھا، وہ ٹیٹ تھا۔ یہ سن کر ٹام کروز ایک دم حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ٹام کروز اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم ہو کون؟ وہ لڑکی بولتی ہے کہ میں تمہاری وائف ہوں۔ یہ سن کر ٹام کروز ایک دم پھر حیران ہو جاتے ہیں، اسے یقین ہی نہیں آتا۔ پھر وہ لڑکی اسے ایک انگوٹھی دکھاتی ہے جو ٹام کروز نے اسے دی تھی، اور اس انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد ٹام کروز کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔
اس کو یاد آنے کے بعد وہ اپنی وائف کو گلے لگا لیتا ہے اور یہ چیز ویکا دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ویکا ٹام کروز کے پاس اس کا جو فلائنگ آبجیکٹ ہوتا ہے وہ بیچتی ہے اور اس میں کیمرے ہوتے ہیں۔ اس بات سے ویکا ٹام کروز سے ناراض ہو جاتی ہے اور جب ٹام کروز اپنی وائف کو لے کر وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ دروازہ نہیں کھولتی اور اس بات کی شکایت جو ٹیڈ پر ایک لیڈی بیٹھی ہوتی ہے جو آواز آتی ہے اس کو بول دیتی ہے، اب ہم ایک ایفیکٹو ٹیم نہیں ہے۔ اتنا بولتے ہی دروازہ کھل جاتے ہیں اور نیچے سے ایک بہت ہی بڑا ڈرون آتا ہے اور وہ ویکا کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹام کروز کو بھی مارنے والا ہوتا ہے، لیکن تبھی اس کی وائف اس فلائنگ آبجیکٹ پر چلاتی ہے اور اس ڈرون کو مار دیتی ہے۔ اس کے بعد ٹام کروز اور اس کی وائف اس فلائنگ آبجیکٹ پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ڈرونز ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی لڑائی جھگڑے میں ٹام کروز ریڈیشن والے زون میں چلا جاتا ہے اور جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ اسی کا ایک اور ہم شکل وہاں پر ہے جو ڈرونز کی ریپیئر کر رہا ہے، جو ڈرونز کو مرمت کر رہا ہے۔ وہ اسے منع کرتا ہے کہ تم ڈرونز کو مرمت مت کرو، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی میں ٹام کروز کی وائف کو گولی لگ جاتی ہے۔ اب ٹام کروز جو اصلی والا جس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بندی بنا کر اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے اور وہاں پہ ویکا بھی ہوتی ہے جسے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ڈرون سے مار دیا ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے بہت سارے ٹام کروز اور بہت سارے ویکا کے کلوز بنائے ہوتے ہیں۔ ٹام کروز وہاں سے میڈیکل کٹ اٹھاتا ہے اور ویکا کو بولتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ پیچھے چلو، لیکن ویکا اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ ویکا پوری طرح سے ٹیڈ سے جو آواز آتی ہے، جو انسٹرکشن سے ملتی ہے، وہ اسے فالو کرتی ہے اور انہیں یہ خاص ہدایت ہو کہ آپ نے نیچے نہیں جانا۔ اب ٹام کروز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹام کروز سیدھا ان کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے اسے بندی بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ اب وہ ڈرون کو پروگرام کرتا ہے تاکہ وہ ڈرون کو سیدھا ٹیڈ پر بھیجے اور اس میں نیوکلر رکھ کر اسے ختم کر دے، لیکن یہ پروگرام کرنے کے دوران ہی وہاں پہ اور بھی بہت سارے ڈرونز آ جاتے ہیں اور وہاں پہ بہت ہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ جو ڈرون ان کے پاس ہوتا ہے جسے ٹام کروز نے پروگرام کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیڈ پر جا کے بلاسٹ ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے خراب۔ اب سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹام کروز بولتا ہے کہ میں نیوکلر لے جاتا ہوں اور اسے ختم کر دیتا ہوں۔ ان کا باس بولتا ہے کہ وہ تمہیں چیٹی کی طرح مسل دیں گے۔ ابھی ٹام کروز کی وائف بولتی ہے کہ اگر میں ساتھ چلوں تو تب وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے مجھے اوپر لانے کے لیے کہا تھا۔ تو فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ٹام کروز اپنی وائف کو لے کر اوپر جائیں گے اور ساتھ میں میسائل بھی لے کے جائیں گے تاکہ وہ اسے بلاسٹ کر دے۔ اب وہ اپنی وائف کو سلیپنگ چیمبر میں رکھتا ہے اور اسے اوپر لے کر چلا جاتا ہے۔ اب ٹام کروز اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اوپر پہنچنے کے بعد جو ڈرونز ہوتے ہیں بہت ہی ایڈوانس مشینز ہوتی ہیں، وہ اس سے کچھ سوال پوچھتے ہیں اور جو آواز اس سے سوال پوچھتی ہے اس کی آواز میں ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو وہ ڈرونز جو آواز ہوتی ہے کہ تمہاری آواز میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں اس لیے۔ پھر کسی بھی طرح سے ٹام کروز اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ فائنلی ٹام کروز وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ٹیڈ ہوتا ہے۔ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہاں پہ ایک مشین ٹرائنگل شیپ کی جس نے ساری انسٹرکشن دینی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹام کروز یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے اور ویکا کے ہزاروں کلوز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ٹام کروز بہت حیران ہو جاتا ہے۔ فائنلی ٹام کروز وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ سلیپنگ چیمبر کو اپنے فلائنگ آبجیکٹ سے باہر نکالتا ہے اور جب وہ اس سلیپنگ چیمبر کو کھولتا ہے تو اس کے اندر اس کی
وائف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر وہ انسان ہوتا ہے جس نے ٹام کروز کو بندی بنایا ہوتا ہے اور ٹام کروز کو سب کچھ بتایا تھا۔ تبھی ٹیٹ سے آواز آتی ہے اور ٹیٹ بولتا ہے کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جس کے بارے میں نے تمہیں کہا تھا، جس کو لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ ٹام کروز کہتا ہے ہاں یہ وہ نہیں ہے۔ تبھی پیچھے سے دروازہ کھلتا ہے اور 2 ڈرونز ٹام کروز کو اور اس انسان کو مارنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹام کروز پرانی کتاب کی ایک لائن بولتا ہے، وہ بولتا ہے کہ انسان کو سب سے اچھی موت کب ملتی ہے؟ جب وہ اپنے ڈر کا سامنا کرتا ہے اور تب ہی وہ اپنے والد کے راہ کے قابل بنتا ہے۔ اس کے جواب میں ٹیٹ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا اور میں ہی تمہارا بھگوان۔ ٹام کروز اسے بولتا ہے کہ تم بار میں جاؤ۔ یہ بولتے ہی وہ نیوکلر کا بٹن دبا دیتا ہے اور بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ سارے ڈرون سبھی مشینز ختم ہو جاتے ہیں، اور اس لڑائی میں ٹام کروز کی یعنی انسانوں کی جیت ہوتی ہے۔